आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इक्तिसादी सर्वे आ गया। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि मुल्क में इक्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो कम रही। हुकूमत ने अपना टारगेट मिस कर दिया। 5.5 रखा था, 4.7 रहा। वजह क्या थी? नेगेटिव ग्रोथ, मनफी ग्रोथ जो है यानी कि जो नीचे चली गई है हमारे ज़रई शोबे के अंदर, वो तमाम तर बुराई की ज़िम्मेदार जो है वो ठहरी है। और इसमें कॉटन की जो हमारी प्रोडक्शन है वो सबसे बड़ी वजह गर्दानी जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसके बावजूद कि हमने 600 अरब रुपए का किसान पैकेज वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत ने दिया। कुछ लोगों ने उसको तनकीद का निशाना भी बनाया और सियासी उसके मुहर्रकात गर्दाने कि ये इसलिए दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे ज़रई शोबे के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड हो रही है तो वजूहात क्या हैं? हम पानी भी दे रहे हैं, हम पैसा भी दे रहे हैं, हम बीज भी दे रहे हैं, हम इनपुट्स सारी उसकी कह रहे हैं सब्सिडाइज हैं, तो फिर ये क्या वजूहात हैं कि 2 साल पहले हम रिकॉर्ड जो है कॉटन की फसल करते हैं, 1,40,00,000 के करीब बेल्स जो हैं वो होती हैं, और इस दफ़ा जो हम टारगेट भी रखते हैं उसका वो भी 90 से 95 लाख बेल्स का रखा जाता है। क्या हमारे मुल्क के अंदर अगर ये तयन कर लिया जाता है कि हमारी मुआशी इक्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो इस वजह से ख़राब हो रही है, तो ये हुकूमत पे लाजिम नहीं है कि उन फैक्टर्स का अहाता किया जाए जिनकी वजह से ये नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है? उन मिनिस्ट्रान को या उन अफसरान को कानून के दायरे में लेकर आया जाए जिनकी वजह से ये तरक्की जो है रुकी रही है। अगर हम बात करें ज़रई शोबे में, किसानों से बात करें, उनकी तंजीमों से बात करें, तो वो यही कहते हैं कि ये तमाम तर मिली भगत है, करप्शन है, जिसकी वजह से किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आज प्रोग्राम का फोकस ज़रा इसी साइड पर रखेंगे और बातें भी करेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से। मेहमानों को आपसे ज़रा तारुफ कराए देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब, चेयरपर्सन हैं सेनेट कायमा कमेटी के बराए कानून और इंसाफ। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध, सीनियर रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी, सेनेटर नुमान वज़ीर खटक साहब, पार्लिमानी लीडर सेनेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी सेनेट। जो हम नुक्ता उठा रहे हैं अब्बासी साहब, हमने अहाता कर लिया, हमने कहा कि जो हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर जो नेगेटिव ट्रेंड आ गया ये शोबा ज़रात की वजह से आ गया, ये हमारी कॉटन की फसल थी जो तबाह हो गई। हमें ये बताइए, हम अगर फार्मर्स की तंजीमों से, किसानों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी ना हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले, ना लाइफ स्टॉक वाले, ना आबपाशी वाले, ना हमारे मिनिस्टर साहिबान, कोई उनका फोकस है ही नहीं। और कहते हैं कि जी अगर हम खाद के ऊपर हमें 600 अरब रुपए की सब्सिडी का कहा गया तो हमें यह भी बताया गया कि किस किस से जाकर लेनी है तुमने, और उसके अंदर किस किस का प्रॉफिट है वो भी डिटरमिन कर दिया गया। तो कहते हैं हमें क्या मिला, हमें क्या फायदा हुआ? तो क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है इस बारे में कि अगर नेगेटिव ट्रेंड रिकॉर्ड्स हो रहे हैं तो किसी की तो जिम्मेदारी गर्दानी जानी चाहिए ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब का। मैं समझता हूँ कि जो आज है और कल भी इसहाक डार साहब ने बात की है, उन्होंने सच्चाई के साथ सारी चीज़ें कौम के सामने रख दी हैं। कोई चीज़ पोशीदा इसलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि ये जो हमें नुकसान इस दफ़ा हुआ है या जो टारगेट हम अचीव नहीं कर सके वो एग्रीकल्चर सेक्टर में शायद हमने हमारी ख्वाहिश थी, हमने ये टारगेट फिक्स किए हुए थे तो वो अचीव नहीं हो सकी। उसके कई वजह भी उन्होंने वजूहात भी बयान किए। हम जो सवाल कर रहे हैं वो आपसे ये कर रहे हैं कि आपके मिनिस्टर साहिबान जो हैं फेडरल के लेवल के ऊपर, सूबों के लेवल के ऊपर, या आपके महकमे हैं जो डील करते हैं डायरेक्टली इन चीज़ों से, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं हमें रखना चाहिए? एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है या दूसरे जो सेक्टर जिनकी आप बात करते हैं वो सेंटर से रिलेट नहीं करते, वो सारे डिवॉल्व हैं, वो तमाम प्रोविंसेस से करते हैं। और ये चीज़ें जो टारगेट फिक्स किया जाता है वो तमाम पाकिस्तान के साथ जब देखा जाता है कि टारगेट तब फिक्स किया जा सकता है, ये कोई इस्लामाबाद की हद तक सिर्फ नहीं किया जा सकता। तो वो टारगेट था ये। अब रिस्पांसिबिलिटी ये कह रहे हैं कि वफाक का है या सूबे का? मैंने कहा कि जो आप कह रहे हैं रिस्पांसिबिलिटी, अगर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी हो तो जो हुकूमतें हैं तो सारी अपनी अपनी बात जरूर करेंगी, कहेंगी कि कहाँ कहाँ हमसे गलती रह गई है, कहाँ कहाँ से कमी हुई है, क्या क्या वजह हुई थी। आपने देखा कि इस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा बड़ा पैकेज जो था
وہ جو تھا زری جو ہمارے ایگریکلچرسٹ تھے ان کے لیے کیا، ان کو دیا، پورا خواہش تھی کہ ان تک یہ پیسہ خواہش تھی ان تک پیسہ پہنچ جائے، لیکن رو رہے ہیں وہ بیٹھ کے سڑکوں کے اوپر فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، مال روڈ کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ یہ ہمارا جو سیکٹر ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کو نیگلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے فارمر کے لیے، اور اسپیشلی چھوٹا جو فارمر ہے اس کی جب تک ہم لک آفٹر نہیں کریں گے، جب تک اسے ہم سہولتیں نہیں دیں گے، جب تک اسے بیج اور کھاد جو ہے وہ سبسیڈائز کر کے نہیں دیں گے، جب تک اس کو ٹیوب ویل کے لیے آپ مدد نہیں کریں گے، پھر یہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا۔ تو لہٰذا 600 ارب روپے کی جو رقم تھی کسان پیکیج بہت بڑا، دیکھیں یہ ان لوگوں کے لیے آپ اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہم کسان کو اب کھڑا کرنے کے لیے، کسان کو اس کی جو مشکلات تھی، جو اس کی تکلیف تھی، جو زمانے سے وہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ چیزیں دیں، اور فیڈرل گورنمنٹ آگے بڑھی ہے، اس نے کہا جی کہ میں اپنا سارا پیسہ تو کریں، ڈی کیپیٹیٹ نہ کریں ان کو جو ساری برائی کی جڑ بنے ہوئے ہیں، جو ملی بھگت سے پیسے کھا جاتے ہیں، جو کسان تک سبسڈی نہیں پہنچنے دیتے، جو پانی جو ہے تگڑے کسان زمینداروں کو جاگیرداروں کو دے دیتے ہیں۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ پرابلم بالکل کہیں نہ کہیں ایگزسٹ ضرور کرتی ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا ابھی بیٹھے ہوئے یہاں کی یہ پرابلم بالکل پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ پرابلم کرتی ہیں صوبوں کو اب زیادہ معاملات پر توجہ دینی ہوگی، لیکن یہ آپ ضرور اپریشیٹ کریں کہ مرکز نے یہ اپنا پیسہ، بہت بڑا پیسہ اس لیے کسان پیکیج کے لیے دیا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، ہم ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے، جتنی بھی ہم کوشش کر سکیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جتنا بھی پیسہ زیادہ سے زیادہ، تاکہ ہم اپنی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس کو بڑھائیں، اس کا سپیس بڑھائیں، وہاں سے جو ہے ان کسانوں کی مدد کریں۔ وہ جب کام کریں گے، جب ان کا اعتماد بحال ہوگا، حکومتوں پر اعتماد بحال ہوگا، تو اناؤنسمنٹ کی وجہ کچھ تو سیاسی اگر لوگ کہتے ہیں تو کچھ یہ بھی تھی کہ مسائل بہت زیادہ ہیں ان لوگوں کے، لیکن ان تک یہ پہنچ نہیں رہا پیسہ۔ اصل مسئلہ یہ جو ہے، دیکھیں یہ سیاسی ٹیل اینڈرز کو پانی نہیں ملے گا آپ کے یہاں۔ ہم اگر یہاں انفراسٹرکچر کی کوئی چیز بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، تو اس پہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سیاست کرنے کے لیے، اگر ہم اورنج ٹرین کہتے ہیں، ہم میٹرو کہتے ہیں، ہم اگر کسان کو پیکیج دیتے ہیں، ہم اگر کوئی کام بھی کریں تو ظاہر جن لوگوں نے سیاسی بات کرنی ہے وہ تو نہیں پیچھے ہٹیں گے، انہوں نے بات کرنی ہے، لیکن ہم میں یہ آپ تو دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور اسپیشلی پرائم منسٹر پاکستان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ میں زیادہ سے زیادہ کسان پیکیج جو ہے ان لوگوں تک پہنچاؤں جو چھوٹے فارمر ہیں، جو جن کسانوں کو بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت، جن کے پاس پیسہ پہنچے۔ اگر کہیں کمی آئی ہے، یقیناً کہیں جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ضرور کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گی سرفیس پہ، ان کو بھی آگے جا کر صوبائی حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ جو پیسہ جاتا ہے وہ ایگزیکٹ چھوٹے فارمر تک اس کی جو پہنچنا چاہیے، اگر وہ اس کے تک نہیں پہنچتا اس کا فائدہ یا اس 441 ارب روپے کے ابھی وہ قرضے اناؤنس کیے تھے ساؤتھ پنجاب کے لیے، علیحدہ سے بجٹ 240 ارب روپے کا رکھا تھا کہ جی پسماندہ ہے، بہتر کر دیں گے، وہاں پہ کاٹن بھی ہوتی ہے، ویٹ بھی ہوتی ہے، اور بڑی فصلیں ہوتی ہیں، تو وہ کیوں نہیں ثمرات پہنچ سکے؟ کیوں نیگیٹو 10 ریکارڈ کر دیے؟ ہم نے بات کی آج کسانوں سے، وہ کہتے ہیں جی قدرتی آفاق کے اوپر آپ مت ڈالیے، اس سال کون سی قدرتی آفاق تھی جس کی وجہ سے آپ یہ نیگیٹو ٹرینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریکارڈ ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا معاملہ نہیں، کہتے ہیں ملی بھگت ہے، کرپشن ہے، اس کو بگاؤ تو ہمارا معاملات حل ہوتے ہیں، ہم ٹھیک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جس ملک میں دہشت گردی انتہا پہ ہو اور کرپشن عروج پہ ہو، اس ملک میں اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بنیادی چیز ہمارے پاس زرعی ملک ہمارا ہے، ہماری بڑی افسوسناک بات ہی یہ سنو نہیں یا بڑا اس سے اور زیادہ اس زرعی ملک میں جو زرعی ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جو یہاں پہ 300 ایکڑ زمین ہے، اس پہ لوگوں کی نظر ہے پلاٹنگ کے لیے، ریسرچ میں نہیں ہے۔ یہ تو اس کی پلاٹنگ کیسے کرنی ہو جائے اور یہ کمرشل ہو جائے گا اور یہ بک جائے گا۔ جو ایگریکلچر پورا ملک ہے وہ بھلے باڑ میں جائے تو باڑ میں جائے، میری پلاٹنگ ہو جائے، میں پیسہ کماؤں۔ بات آ گئی کرپشن پہ۔ ایک سب سے بڑی جو ہمارے دنیا میں جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارا کاٹن ہے، وہ دنیا میں بہترین کاٹن ہے، بہترین کاٹن، یہ مانو گے؟ ہمارے انڈیا نے مارکیٹ اب کیپچر کر رکھی ہے اور لوگوں نے کیپچر کر رکھی ہے۔ سن دے جائے اس کے ساتھ جو جیننگ مل ہے ہمارے، اس میں وہ کوالٹی نہیں پیدا کر سکتے، وہ سگریٹ پھینکتے ہیں، کچرا پھینکتے ہیں، لکڑیاں پھینکتے ہیں، وہ اس کی کوالٹی ہم نہیں بنا سکتے جو مارکیٹ سے ہمیں وہ پیسہ مل جائے۔ اور جو اس کی جو فائبر ہوتا ہے، جو جتنا لمبا سائز ہوا 16 mm ہوگا تو اس کی یہ پرائز ہوگی، ہم اس کو الگ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہم اس ٹیکنالوجی پہ بھی نہیں جا رہے۔ ہم ابھی تک وہ پتھر والے زمانے میں اس کو ہاتھوں سے عورتیں لگی ہوئی ہے، اس کو کٹا کرا ہے، کچرا بھی ساتھ میں ڈال رہا ہے، بھوسا بھی ساتھ میں ڈال رہا ہے، وہ بھی ڈال رہا ہے، ہماری اچھی چیز کو ہم یعنی کچرے میں پھینک رہے ہیں۔ لوگ کچرے سے چیزیں بنا رہے ہیں۔
پہلے ہم نے 1,40,00,000 بیل کاٹن کی پروڈیوس کی ہے, ریکارڈ ہے. اب ہم مجبور ہیں کہ ہم باہر سے بھی لے کر آئیں. دیکھو آپ سنو, آپ کی جنی مل کس کے؟ بڑے لوگوں کے. آپ کا شوگر مل کس کے؟ بڑے لوگوں کے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس سارے کنٹرول, یہ بزنس مافیا ہے. پھر ایک اور جو بدقسمتی اس ملک کی, سیاست تو پارٹیوں میں ہوتا ہے. رحیم یار خان میں 5 شوگر ملز لگی ہیں, سنو مظفر گڑھ میں 4 لگی ہیں, راجن پور میں لگ گئی ہیں, ان کے ساتھ لگ. تو یہ اگر فوکس یہاں پہ جا رہا ہے اور پیسے کسان کو دینے نہیں ہے, ہم نے سپورٹ پرائس صحیح فکس کرنی ہے, ہم نے باردانے کے اوپر ہم نے پیسے کھا جانے ہیں. کسان کو یہاں پہ صرف اپنے لیے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں. ہر ایک بار دکھا کے تھوڑا سا ادار دیا, اس کے بعد میں اسے ڈبل کاٹا, اس کو پرائس کبھی ملے ہی نہیں ہے. جبکہ باہر دنیا میں ایگریکلچر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس گندم ہوا نا تو آپ حکومت کو دو گے 120 درہم پہ, واپس آپ وہ 80 میں خریدو گے. اور آپ کو وہاں اگر آپ جانور پالو گے تو اس کی آپ کو ملے گا ڈبل قیمت, واپس آپ آدھے پہ لاؤ گے. دنیا میں سبسڈی اس طرح ایگریکلچر کو دیتے, لیکن ہمارے ہاں آپ نے جو ذمہ دار ہے اس کو آپ نے صرف اور صرف یعنی اپنے مفاد کے لیے رکھا ہے. جب بھی اس کا فصل آئے گا تو ریٹ نیچے ہوگا, جب مثلا ٹائم گزرے گا, اب ٹائم آئے گا, اب پیریڈ میں وہ ڈبل 3 گنا ہوتا ہے. کماتا مڈل مین. جو سب سے بڑی خرابی ہے معذرت کے ساتھ, ہمارے بزنس مین بھی ابھی سیاسی ہو گئے, وہ بھی پارٹیوں سے ملے ہوئے. یہ گروپ پیپل پارٹی کا ہے, یہ گروپ پی ٹی آئی کا ہے, یہ گروپ اے این پی کا ہے, یہ گروپ نواز شریف کا ہے. اب جب بزنس مین بھی اسے اور وہ پالیسی بھی بناتے ہیں. بہار بھی آپ کا سیاسی ہے بھائی, کس کو رعایت دینا ہے, کس کو لینا ہے. سیاسی ہے میاں صاحب کا کون سا گروپ ہے؟ میں کسی کی منشا پہ کوئی بات نہیں کروں گا. یہ نہیں, آپ گروپس کی بتا رہے ہیں نا کہ یہ بن گئے, یہ بن گئے. آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر بہت برباد ہے. ادھر آ کے میٹنگیں کر کر کے میٹنگیں بڑی مشکل سے کیا ہے. اب آپ نے ہمیشہ جو ہے نا اس کو بلیک میل کرتے ہو. تو اگر آپ اپنے بزنس مین کو بھی بلیک میل کرو گے, آپ اپنے ذمہ دار کو بھی بلیک میل کرو گے, صرف پیسہ گھرنے کی مشین چوسو گے کرپشن کے لیے, اور پھر جا کے آپ شور اکاؤنٹ میں رکھنا پڑتا ہے. وہ بلیک میل ہونے کی بھی تو وجوہات موجود ہے نا. اگر بزنس مین بلیک میل ہو رہا ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ بلیک میل ہو رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں بلیک میل کر لیتے آ کے؟ وہ جو کسان ہے اس کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں. آپ بھی بلیک میل ہو, آپ بھی بلیک میل ہو, ہم بھی بلیک میل. چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں دکھا سکتے ہو. آج یہ ہے کچھ ایشوز ہم نہیں دکھا سکتے ہیں, تو آپ آرام سے بیٹھو, آپ آواز اٹھائیں نا, ہم چل کے آپ کے ساتھ وہ ایشوز اٹھاتے ہیں. نعمان وزیر خٹک صاحب, یہ ہم نے ڈسکشن, آپ نے ڈرفٹ ہماری دیکھ لی کیا ہے. رسپانسبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور انشورنس کی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی انشور, کس طرح ہم انشور کریں کہ یہ کسان کو 600 ارب دیا ہے تو چلا جائے, اب ایک اور بہت بڑا پیکیج آ رہا ہے. لوگوں کے منہ میں تو پانی آ رہا ہوگا کہ پہلے 600 ارب آیا, اب اس کے بعد اب اتنا موٹا ایک اور پیکیج آنے والا ہے حکومت کی طرف سے, تو ہم کس طرح کھائیں گے اس کو؟ تو وہ کسان تک نہیں پہنچ رہا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں شاہد سید صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ ایف بی آر کیا بیوروکریسی ساری پولیٹیسائز ہو گئی ہے. جتنی بھی بیوروکریسی ہے جہاں بھی, ایگریکلچر, ایف بی آر سیکٹر, جو بھی سیکٹر میں آپ بولیں, ہر سیکٹر میں آپ منسٹریز میں کیا, یہ سب پولیٹیسائز ہیں. آپ ڈی ایم جی آفسر, یہ سارا پولیٹیسائز ہے. یہ اس پولیٹیکل پارٹی, اس پولیٹیکل, اس کو پیچھے کرو. ابھی پی ٹی آئی والے نے, ابھی اے این پی کی حکومت ہے, ہٹ گیا, یہ ہو رہا ہے. دس از دا ورسٹ. اس ملک کے ساتھ سب سے غلط چیز یہ ہو رہی ہے کہ بیوروکریسی پولیٹیسائز. بیوروکریسی وہ تھی جو آپ کو لیڈ کرتی تھی. پاکستان بننے کے بعد بہت جلدی یہ کام شروع ہو گیا تھا سر. نہیں بس ذاتہ جس کے اندر یہاں پہ اختیار کی جو رسہ کشی تھی, اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہم نے کرنا تھا نا, کسی کو تو ساتھ ملانا تھا. 1980s کے بعد یہ بہت زیادہ شروع ہو گیا, اور اس چیز کو صاف کرنا چاہیے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے اور اس کا ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے بیوروکریسی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, اور پھر یہ ملک ٹھیک ہوگا. اور بیوروکریسی تھی جو آپ کے ملک کو آگے چلاتی تھی. سیاستدان تو یس منسٹر ایک پروگرام ہوتا تھا, سیاستدان تو بولتا تھا, وہ بیوروکریٹ اس کو کہتا ہے نہیں سر دس از لائک دس, وہ اس طرح ہوتا تھا. وہ چیز رہی نہیں. اب جو سیاستدان اس کو کہتا ہے, جو کہتا ہے یس اور ہمبل سرونٹ, وہ کرتا ہے. کرپشن میں آپ کرپشن لیول انڈیا میں آپ کی مثال دوں. وائی ان انڈیا یہ کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جی انڈین ایسٹ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں جھیل بہتر ہے, ہمارے پنجاب میں کیوں خراب ہے؟ میں پچھلے دنوں گیا چندی گڑھ گیا. چندی گڑھ کے جن کی جو ٹاپ کی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ایگریکلچر ادھر تھا. ادھر انہوں نے کیا ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں جتنا بھی بجلی استعمال ہوتی ہے ٹوٹل فری, ٹوٹل فری, ایک پیسہ نہیں. یہ ان کے سپورٹ میں تھی. جہاں ان کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں, جو ایکسٹینشن ہے, آؤٹ ریچ ہے, سیڈ ڈپارٹمنٹ ہے, کوالٹی کا جی ایم سیڈ, جو بھی سیڈ چل رہا ہوتا ہے ماڈرن چل رہا ہے, جو ریزسٹنٹ ہوتا ہے اس علاقے کے پیسٹیسائڈ انسیکٹیسائڈ اٹیک سے وہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے, وہ چیز آ رہی ہوتی ہے. یہاں نہ آپ کا آؤٹ ریچ رہا, نہ ایکسٹینشن رہا, نہ سیڈ ڈپارٹمنٹ رہا.
اوپر سے آپ جو باردانہ کی سبسڈی دیتے ہیں وہ کرپشن کے ہو جاتا ہے، چیزوں لوگوں کو ملتا نہیں ہے. تو یہاں وہ رجحان ہے ہی نہیں جو آپ کو انڈیا میں جو مل رہا ہوتا ہے. اینڈ اگین شاہی سعید صاحب نے اور جاوید بھائی صاحب نے جتنا بھی ایگریکلچر سیکٹر دنیا بھر میں سبسڈائز کیا جا رہا ہے آج کل. اوور آل میں پی ایم ایل این کو بلیم کرتا ہوں، لیکن اوور آل ساری دنیا کے اندر ایگریکلچر سیکٹر میں ایک سلم آیا ہوا ہے. پروڈکٹ میں پرائسز گر رہی ہیں، ناٹ ایون دس، را مٹیریل کی باقی چیزوں کی پرائسز گر رہی ہیں. لیکن ہمارا ملک کیوں زیادہ افیکٹ ہوا کہ ہمارا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے سبسڈی تقسیم نہیں ہوتی. آپ نے ایک جو باقی ملک جو دے رہے ہیں بجلی پر سبسڈی 100% انڈیا دے رہا ہوتا ہے، یہاں کچھ چیز نہیں ہے. تو جب تک یہ سپورٹ چیزیں نہیں ہوئے گی اس وقت تک یہ جو آپ سلم کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر، تھوڑی سی ہمیں بھی سمجھائیے یہ وجہ. آئل کے اندر پرائسز کے اندر بھی ڈپ آیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ کہ پروڈکشن بہت زیادہ جوائن کر رہے ہیں. ابھی بھی ملک باز نہیں آ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہم بھی جمپ ان کر دیا ہے اس کے اندر کہ ہم بھی پروڈکشن انکریز کر رہے ہیں، کر دیا انہوں نے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہوا ہے؟ ڈیمانڈ سپلائی کے گیپ کی وجہ سے ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی زیادہ ہو گئی ہے جو سلمپ آیا ہوا ہے، انٹرنیشنلی پرائسز گر رہی ہیں. ابھی ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ کھاد کے حوالے سے. جی بریک، میں اگر اجازت دیں تو بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ساتھ ہیں، اور کتنا حکومت جو ہے اس میں ٹیکس لگا رہی ہے معیشت چلانے کے لیے، یہ ایک بہت بڑی ایکویژن جو ہے، اس کے اندر تناسب رکھنا جو ہے وہ بھی مقصود ہوتا ہے. ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے حوالے سے پہلے ہمیں بتائیں ان کی کتنی خوبصورت جو ہے کارکردگی رہی ہے. ابھی ڈار صاحب نے کہا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بہتری آئی ہے، لیکن کیا وہ بہتری اس تناسب سے ہے جس تناسب سے ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے ہاں ٹیکس جو ہے لوگ خوشی سے دے رہے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہو؟ اور اگر یہ نہیں دے رہے تو رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اگین سوال وہی آ جاتا ہے. اور رسپانسبلٹی اگر پوری نہیں کرتے تو کیا کریں؟ بیٹھے رہنے دیں ان کو جو ہے ارتھی شرطی اتاریں، ان کو ذرا کھلائے پلائیں کہ آپ بھی کھائیں جناب، وہ ہمیں بھی کھلائیں تھوڑا سا، خیر ہے چلتا رہے نظام اسی طرح. بس اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ یقیناً ٹیکس کے اوپر ہی چلتی ہے، اور یہ سوچ آج ہی سوچ دیں کہ ہم ٹیکس کو اس طرح کلیکٹ نہیں کریں گے، یا اس طرح کس کو اس طرح چھوڑ دیں، یا اس طرح کس کو لوز. ہر حکومت کی خواہش بھی ہے اور اس نے بھی کوئی ٹارگیٹ رکھے ہوتے ہیں. یقیناً پاکستان میں ابھی ٹیکس جو بیس ہے اس کو بڑھانا چاہیے تھا. اس کے لیے حکومتیں کوششیں بھی کر رہی ہیں، ہماری حکومت نے بھی بڑی کوشش کی ہے. کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، اور جو جس کا ٹیکس بنتا ہے اتنا دیا جائے. یہ میں اپنے آپ کی حکومت کا ایک عام کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ کی حکومت کے اندر بزنس کمیونٹی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. تو اگر آپ بزنس کمیونٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کے وہ ووٹر ہیں تو پھر تو آپ اس طرح پش نہیں کر سکتے ٹیکس کلیکشن کے لیے جس طرح کرنا چاہیے. ساری دنیا میں بزنس کمیونٹی کو بڑی احترام سے دیکھا جاتا ہے. بزنس کمیونٹی دنیا پوری میں جس ملک کے بزنس مین ہوتے ہیں اس ملک کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اور بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ اگر یہ ہمارے دوست ابھی خٹک صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نعمان وزیر صاحب، یہ اگر بڑا بزنس مین ہے، بڑی ان کی انڈسٹری ہے، ہمارا کام ہے کہ ان کے معاملات کو بہت زیادہ ہم حکومتوں کو چاہیے کہ ہم تو ان سے پوچھیں گے آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. نعمان خٹک صاحب ہمیں بتائیے. میں یہ نہیں آپ سے کہہ رہا کہ آپ پوچھیں، میرا کہنے کا مطلب عام آدمی کا کنسرن ہے نا جی. بڑا ریلیونٹ سوال تھا. دیکھیں جب ان کے جو رائٹس ہیں، ان کی جائز بات نہ سنی جائے، ان کو پروٹیکٹ نہ کیا جائے، ان کو فرینڈلی انوائرمنٹ نہ دیا جائے، ان کو کہیں جب پرابلم ہو تو حکومتیں ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو. یہ صرف اپنے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے بزنس کمیونٹی. دیکھیں اس میں آپ امپلائیز جو ہے امپلائمنٹ کریٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں، اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں. اور اس میں سارا پاکستان کے اندر جو پیسہ آج حکومتیں جس طرح چل رہی ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اسے لوگ ٹیکس، بہت بڑا ٹیکس، کچھ یقیناً ابھی بھی خامیاں ضرور ہیں. 1 2 3 کیا ہونا چاہیے ریونیو کلیکشن کے حوالے سے کہ بہتر ہو سکے؟ ایف پی آر سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، حکومت سے ہمیں سٹارٹ کرنا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جناب آئیے آپ بھی ذرا اپنا حصہ ڈالیے. انٹرنیشنل اخباروں کے اندر ہماری زینت بنتی ہیں یہ خبریں کہ پاکستان کے لا میکرز جو ہیں یا پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے. نہیں، وہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ غلط خبریں چھاپتے ہیں، بالکل غلط، اور یہ پرسپشن ہے بہت غلط ہے. جب آپ سب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پارلیمنٹیرین ایک ایسا آدمی ہے، کوئی نہ یہاں بیوروکریٹس ہے، نہ کوئی جرنیل ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی اور. ایک پارلیمنٹیرین ایسا ہے
جو ہر سال اپنا احتساب کرتا ہے اور احتساب اس لیے کرتا ہے کہ اپنے گوشوارے نہ صرف الیکشن کمیشن میں جمع کراتا ہے، جو الیکشن کمیشن ویب سائٹ سے اتار لیتا ہے، ایک دن چھپا لیتی ہے. اگر بڑا معاملہ آتا ہے پاناما لیکس کے بعد انہوں نے چھپا لی ہے گوشوارے. دوسرے دن وہ سارے گوشوارے وہاں اسی وقت وہ ایک دن میرا خیال اترے ہوں گے، دوسرے دن اسی طرح آگے. ہم نے اب سینٹ آف پاکستان نے تو سب سے پہلے لیڈ لیا اور ہم نے اپنے سارے گوشوارے اب سینٹ کی ویب سائٹ پہ بھی چکائیں تو دیکھ سکتے ہیں ہمارے کہ پہلے کیا تھے. ان میجارٹی سیاستدانہ کے کبھی بھی اثاثے بڑے نہیں ہیں، کم ہوتے رہے ہیں ہمیشہ. یہ پیسہ جو ہے یہ اب ایک پرسپشن کریٹ کر لی گئی ہے سیاستدانوں کو. کوئی بتائے نا کہ کس سیاستدان نے کس وقت کیا ہے. دیکھیں اگر ایک دو یا چار آدمی یا ان کے بارے میں اگر کوئی بات کی جا سکے، لیکن اگر سارے پاناما لیکس کے اوپر پوچھ رہے ہیں، پاناما لیکس کے اوپر اپوزیشن میں سیاستدانوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، کوئی جواب نہیں آ رہا کسی طرف سے. کس نے جواب نہیں دیا؟ ہر ایک سارا معاملہ آ کے رک گیا. وہ کمیٹیوں کے اندر وہ موو ہی نہیں کر رہے ہیں اس کے اوپر. وہ ٹی او آرز ہی نہیں طے ہو پا رہے ہیں جناب، کیونکہ اپوزیشن کو بھی پتا ہے ان کے نام بھی موجود ہیں اس کے اندر، خالی وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں ہے. اگر وزیر اعظم صاحب کا کٹھا چٹھا کھلے گا تو پھر ان لوگوں کے کچے چٹھے بھی کھلیں گے جنہوں نے اپنے لکھ کے دیے ہوئے کہ ہمارے بھی ہیں اور جن کے پیپرز کے اندر نام بھی آ گئے ہیں. ایک تو میں آپ کی، میرا خیال ہے آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کی کریکشن کر دوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا کہیں نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاناما لیک میں کسی ایک کا بھی نہیں ہے، نہ ان کا اپنا ذاتی کوئی نام نہیں ہے. اس کے باوجود بھی انہوں نے رسپانسبلٹی لی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کمیٹی، یہ ہماری خواہش نہیں تھی، یہ اپوزیشن کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ٹی او آر کو وضاحت ضرور کر دوں کہ وزیر اعظم صاحب کا نام کس طرح. آپ اپوزیشن کا کیس سن لیجئے ذرا کیا ہے. سننے کی نہیں، مجھے وہ کیس پتہ ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ مائنرز تھے انڈر دی لا. مائنرز، مائنر وہ ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائنرز تھے جس وقت اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے لندن کے اندر خریدی گئی. یہ ایلیگیشن ہے. ایلیگیشن یہاں بہت سارے لگائے جا سکتے ہیں. میں کیس کی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کیس بھی نہیں ہے. میں اپوزیشن کے کیس کی بات کر رہا ہوں. کیس اپوزیشن کا یہی کیس ہے. نو، وہ کہتے ہیں کہ انلیگلی پیسہ لے کے جایا گیا ہے. نہیں، وہ ان کا یہ کیس ہے جو میں آپ کو کیس آج سمجھا دوں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مائنرز تھے تو وزیر اعظم صاحب کا نام ڈائریکٹلی اس کے اندر آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ پاناما لیکس میں جن لوگوں کے نام آئے ان کی منی ٹریل کا پتہ چلے کہ وہ پیسہ کہاں سے لے کے گئے. اگر پاکستان سے لے کے پاناما لیک میں نام آنا یا آف شور کمپنیز بنانا یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں. یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ غیر قانونی. انہوں نے کہا کہ یہ پتہ کرنا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح گیا. اگر وہ پیسہ کسی لیگل چینل سے نہیں گیا، اگر وہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے گیا تو یہ پاکستان کے اندر جرم ہے. اس کا صرف پتہ لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. ٹی او آر چونکہ اپوزیشن نے کہا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت مل کر بنے، ہر چیز ابھی ٹی او آرز بن جائیں گے، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے پیسہ لوٹا. لیکن وہ جو پہلے آپ کا سوال تھا کہ شاہی سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے ماضی میں اندر پتہ چلا اور نہ ہی اب پتہ چلنا. ابھی شاہی سید صاحب یہی کہہ رہے تھے. شاہی سید صاحب یہ پتہ چل، بات ہماری طرح ایف پی آر سے شروع ہوئی ہے اور ہم کہہ رہے تھے کہ بزنس مین شوڈ بی فورتھ کمنگ اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں they should be forthcoming in paying their taxes. تو جہاں پہ وہ نہیں ہوتا تو پاناما لیک ایک ایگزامپل کی طور پہ سامنے آ گئی کہ کون بتا رہا ہے کہ پیسہ کس طرح گیا اور کس طرح نہیں گیا. ایبٹ آباد کمیشن، محمود آباد کمیشن، ماڈل ٹاؤن کمیشن، کسی کمیشن کا آج دن تک پاکستان میں کوئی ریزلٹ آیا تاکہ اس کی بھی کوئی آ جائے؟ 2013 کے الیکشن کا ہے. اچھا سنو، مجھے کوئی توقع نہیں ہے خدا کرے کہ آ جائے، لیکن اس لیے توقع نہیں ہے کہ یہ لوگ ابھی جو ٹی او آر پہ نہیں متفق ہو رہے. دیکھو بات سنیں، یہاں ضرورت ہے حکمت عملی کی. ابھی جو اس وقت ٹیکس ہے آپ نے رکھا ہے کہ جو بندہ مہینے کے 5 لاکھ روپے کماتا ہے وہ 35% ٹیکس دے دے. کوئی بندہ 5 لاکھ تک جاتا ہی نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا ٹیکس کا یہ جو میں معذرت سے آپ حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے حکمت عملی وہاں پہ اپنائی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو امید ہو کہ یہاں پہ بہتری ہو سکتی ہے. جب آپ ملی بھگت سے کام چل رہا ہوگا، آپ خود کہہ رہے ہوں گے کرپشن بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ کون سی حکمت عملی کام کرے گی؟ مجھے یہ تو بتائیے. آپ احتساب تو کر نہیں سکتے ہیں. نہیں، ہم کرنے پہ سب کچھ رسپانسبلٹی تو فکس کر ہماری نیتیں ہیں. اگر ڈار صاحب آج اناؤنس کرتے نا جی کہ یہ پن پوائنٹ کر رہے ہیں، اگر ہماری نیتیں صحیح ہو جائے نا تو یہ نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے نا یہ آپ کا کچا پکا سب نکال دے گا. اس کے علاوہ سارے کام بند. تو وہ تو نہیں ہو رہا، تو نہیں کر رہے ہیں، کرنا نہیں ہے نا. ارادہ ابھی تک نہیں ہے. ابھی تک کیوں؟ پھر کرپشن بند ہو جائے گا اور پھر میرا چولہا نہیں چلے گا. لہذا ہم نے خود ایسے کوئی چرخے رکھنے تاکہ لوگ مجبور ہو کے دیکھیں کرپشن پہ جل جاتے ہیں. یہ جو اندر آگ لگی ہوئی ہے ہوس کی وہ نہیں بجھتی. اب آپ نے کوئی نہ کوئی پالیسی ایسی دینی جو کرپشن کا راستہ بنتا رہے.
आप रास्ते बंद करो, टैक्स को कम करो, दायरा बढ़ जाएगा, आप 5% टैक्स रखो, हर आदमी खुशी से रहेगा, बजाय कि वकीलों को पैसे दो, बजाय कि आप रिश्वत दे दो। इससे अगर आप 5% टैक्स रख दे, जितना बढ़ाओगे उतना टैक्स कम करो। खूबसूरत उन्होंने सिस्टम डार साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया। आप बैंक चले जाएं, उनसे 50,000 के ऊपर का चेक दे दें तो वो पता है आपको पहली बात क्या कहते हैं, ओहो आप तो ये टैक्स नेट में आ जाएंगे। अच्छा, वो फौरी तौर पे करेक्शन करता है, अच्छा ये 50,000 का कर दो, बाकी मैं एटीएम से निकाल लेता हूं, उससे पकड़ लेता हूं, कल उसको वापस कर दूंगा। तो ये तो हो रहा है यहाँ पे। तो उसकी वजूहत ये कि आपने उसको गैप ऐसा रखा हुआ है, आपने वो जो लोगों ने लॉकर्स के अंदर पैसे रखना शुरू कर दिए अकाउंट की जगह। वो जाते हैं, लॉकर खोलते हैं, लोगों ने वहां से पैसा निकालते हैं, वहीं पे रखते हैं। लोगों ने पानी की टंकी में पैसा रखा था, बेकरी में रखा था। अब अगर आप ये टैक्स का गैप कम करोगे तो दायरा वसी करो, ठीक है। और टंकी में रखना बंद कर देंगे। हाँ, तो नहीं रखेंगे। अगर आपका टैक्स कम होता तो शायद वो जाकर टैक्स भर लेगा। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि आपको पनामा पे हिकमत अमली की जरूरत है। आपके लिए कुछ अच्छे बिजनेसमैन मेमन टाइप का बंदा चाहिए, ताकि वो उधर ऐसी हिकमत अमली दे कि बजाय चोर चोर कहने से पाकिस्तान को टक्का नहीं मिलेगा। वो जो शहबाज शरीफ बोलता था कि मैं 200 अरब रुपए डॉलर लाऊंगा, ये जरदारी साहब वाले बोलते कि हम लाएंगे, मैं बोलता हूँ, इमरान खान बोलता कि मैं लाऊंगा, तो लाए ना, टक्का भी नहीं ला सकता। अगर पॉलिसी अगर हिकमत अमली रखी कि भाई जिन लोगों ने चोरी की, चोर कहने की जरूरत नहीं है किसी को, लिहाजा वो पैसा ले आओ, तब आपको माफी मिलेगी, पैसा पाकिस्तान में। ठीक, नुमान साहब, रैशनलाइज करना है हमने टैक्स स्ट्रक्चर को, ये बात कर रहे हैं। एफबीआर के रोल के हवाले से हम बात पहले कर रहे थे कि पॉलिटिसाइज हो चुका है एफबीआर। क्या रेमेडियल मेजर्स क्या है, किस तरह बेहतर करें इसको? देखिए, मैं तो नंबर 1 जो हुकूमत को चाहिए था कि ग्रोथ रेट पहले होता था 2008-9 के अंदर 11% ग्रोथ थी पाकिस्तान की। अब क्या हो गया, अब क्या चीज होगी? सो इसको ग्रोथ को जाता रखना। नंबर 2 जो टैक्स बेस को कहते हैं ब्रॉडन करना। अब आपने क्या किया, इस साल आपका सरकार के फिगर्स है कि 20% ग्रोथ हमारा एफबीआर का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, 3.2 का टारगेट इस तरह को अचीव करना। अचीव कहते हैं हो गया या होने अभी आज अनाउंस हो जाएगा कुछ उसका टारगेट। तो आपने ज्यादा 20% इंक्रीज किया, लेकिन टैक्स पेयर्स 5% कम हो गया। हुआ क्या शाहिद सैयद साहब, जो दे रहे थे उनको आपने और निचोड़ा। कॉर्पोरेट सेक्टर पर आपने टैक्स लगाया 32%, 10% उस पर जब डिविडेंड लेता है 10% और 42% टैक्स लगा। यूके में कॉर्पोरेट सेक्टर पे यूके में 20% है। क्या आप कर रहे हैं कि आप इनको निचोड़ रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे। ऊपर से जो टैक्स पेयर है वो विलिंग टैक्स पेयर नहीं है, क्योंकि उसका जो उसको वो हर जगह फंसता जा रहा है। उसके अगर रिफंड्स वगैरह की बात करते हैं, 2010 से लेकर आज तक केपीके के रिफंड्स आउटस्टैंडिंग है। 2010 से टैक्स पेयर्स को रिफंड्स ही नहीं मिल सके। जो आपका राइट बना तो अगर जो विलिंग टैक्स पेयर है, जो मैं आप टैक्स पेयर है, अगर हम एफबीआर से तंग है तो कौन आएगा इस टैक्स बेस के अंदर? तो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए विलिंग टैक्स पेयर होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। नंबर 2 आपको अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। जो आपकी स्कीम जो थी गवर्नमेंट की, जो कैरेट एंड स्टिक की स्कीम थी कि जो नॉन फाइलर्स उनको 6%, दूसरे 3%, उसको एग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए। वो नहीं हुआ। आपका विल ही नहीं है कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के लिए, वो डिजायर ही नहीं है। ऊपर से आप क्या करते हैं, एफबीआर को टारगेट्स देते हैं, ये टारगेट अचीव करो। वो इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं कि अगर उन्हें वो उसके टारगेट अचीव ना करें तो उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो जाता है। आपको होराइजन को वाइडन करें, बेस को वाइडन करें और टारगेट सेट ना करें। उनको क्या जी, बेस का वाइडन का टारगेट सेट करें। ये आपकी मईशत को, टैक्स को, रेवेन्यू को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा करेगा, और वो फिर आपकी इकोनॉमी बेहतर और सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयमेंट आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, रिफंड जो मिलता है वो भी कमीशन पे, उसमें भी कमीशन देनी पड़ती है। अगर आप 45% दोगे तब जाके रिफंड होगा। स्टैंडर्ड रेट चल रहा है जी, स्टैंडर्ड रेट चल रहा है। जैसे स्टॉक अखबार में सिर्फ लिखा नहीं आता है कि आजकल के ये रेट है रिफंड का। आप जाए किसी कारोबारी आदमी पूछे, यार 10% है, नहीं तुमने 11, 9, 10 ये रेट चल रहा होता है कि ये गैर सरकारी तौर पे चल रहा है। और टोटल जो करप्शन, जो एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, आप उस दिन लाहौर में एक शादी थी किसी के, बड़ा सीनियर एफबीआर का ऑफिसर था, वो जो होटल वाला था, बड़ा 5 स्टार होटल था। मैंने क्या था पेमेंट क्या था, पेमेंट इनने मुझे क्या पेमेंट करनी है। वो तो सोचा ही नहीं जाता कि जी एफबीआर के किसी बच्चे की शादी हो और उसको पेमेंट हो। पेमेंट इज नॉट देयर। दिस इज हाउ करप्ट आर। और माइंड यू, करप्शन, ये आपने कहा पनामा वगैरह की बात हो रही है ना सर, अब लेटेस्ट क्या चीज उठाई गई, बर्न में स्विट्जरलैंड का जो हमारा साथ जो उनका वो था, जो पैसे मत कॉल स्विस गवर्नमेंट के कि $200 बिलियन पाकिस्तानियों का वहां पड़ा हुआ है। उसके अगर बर्न 250 है या 200 है, 250 का फिगर आ रहा होता है, सब 200 कह रहे थे, चलो कम ले लेते हैं, 200 बिलियन। अब ये हुआ कि जी अब हुकूमत ने डालना शुरू किया।
प्रेशर डालना शुरुआत हुई, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उस पर प्रेशर आ रहा है। अब वो प्रेशर जब आया, अब पनामा लीग में जोड़ तोड़ होगा, अब एग्रीमेंट किया जाएगा। ये कारोबारी टैक्टिक्स है कि प्रेशराइज करो शाहिद सैयद साहब, फिर उसके साथ फैसला करो कि TORs पर चलो, तुम भी हाथ ओला रखो, तुम भी रखो, लूटे जाओ, मिलकर लूटे, सब लूटेंगे, पाकिस्तान को लूटेंगे। ये पनामा से कुछ भी नहीं मिलना आपको। ये जब तक आप आवाम सड़कों पर नहीं निकल कर आएगी, हम सबका गिरफ्तार नहीं पकड़ेगी, नहीं होना। इससे कोई डोंट एक्सपेक्ट ये TORs का आपको कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि ये स्पाई वर्सेस स्पाई चल रहा है। एक थ्योरी TORs के हवाले से ये भी है कि आप TORs तय कर लेंगे, वो कमीशन में भी चले जाएंगे, लेकिन वो कमीशन के बाद जाने के बाद वो मामला जो है वहीं पे रफा दफा हो जाएगा। वो जो पहले भी हुआ ना, इलेक्शन वाला मामला भी रफा दफा हो गया कमीशन के बाद, और शाहिद सैयद साहब ने तो इतने मामला गर्दान दिए कि वो रफा दफा हो गए कमीशन में जाने के बाद। वो पता ही नहीं चला कभी किसी को कि क्या हुआ, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। सर आई कैन अश्योर यू, पहनावा रेस्ट अश्योर्ड में जावेद अब्बासी साहब कहते हैं कोई फिक्र करने की बात नहीं है। जावेद अब्बासी साहब आपको कुछ नहीं निकलना, कोई फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। ये इतना अच्छा वैसे जावेद अब्बासी साहब शुरू से इस पे परेशान नहीं है, वो कहते हैं ये मसला ही कोई नहीं है। वो तो अभी बोलता कि हमारे में इतने करामात है, जो भी नाराज हम राजी करके ले आते हैं। ठीक, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। सिर्फ 5544 मिलाओ और अपनी पसंद की ऑफर लगाओ। तराशे गए हैं वो हाथ फुर्सत से, कहते हैं जिनकी मेहनत में नफासत झलकती है। हर खाने में उसके है लज्जत मेहरान की, यूं ही वो सबके दिलों पर राज करती है। मेहरान हुनर दिलों पर राज करने का। ये दिल आपके लिए इतना कुछ चाहता है और आप इस दिल के लिए क्या चाहते हैं? रखिए इस दिल का ख्याल नए हबीब कुकिंग ऑयल के साथ। क्या करें, दिल का मामला है। ये गई बैटरी। गुड्डू कोई दूसरी जुगाड़ लगा। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी ट्यूबुलर बैटरी, घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, टैक्स के हवाले से हैं, बजट के हवाले से हैं, जो हम रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन वक्त जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे। एक मसला जो है वो उन लोगों के हवाले से, एक तिहाई पाकिस्तान की जो कौम है या लोग हैं, वो 3000 रुपए माहाना आमदनी के ऊपर औसतन जो है वो गुजारा करते हैं। उनके बारे में हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो सोच रही है आपकी सैलरियां बढ़ा दें, अब इसी बजट में शायद वो सैलरीज की इंक्रीज हो जाएगी आपकी। तो ये जो तबका 3000 रुपए वाला, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू सर्वाइव कि वो 3000 रुपए महीने के ऊपर गुजारा कर रहे हो? उनके लिए हुकूमत को नहीं कुछ करना चाहिए? हम तो पैकेट दे रहे हैं, वो एग्रीकल्चर वाली साइड के ऊपर इस वक्त फोकस चला जाएगा, मेरा ख्याल है। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है, तमाम हुकूमतों की, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तमाम की जिम्मेदारी है, और हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जितना ज़्यादा मुझसे हो सके मैं आम आवाम के लिए कोई ना कोई बेहतरी कर सकूँ, और उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा की जाती हैं, उसके लिए नौकरियां का बंदोबस्त किया जाता है, इंडस्ट्री लगाने की बात होती है। देखिए, जब हमने यहाँ अभी हुकूमत, वैसे आप बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा, अगर आपने डिफेंस का बजट भी बीच में से निकालना हो, डेवलपमेंट का बजट भी बीच में निकालना हो, इंडिया का भी आपको बताया जा रहा हो कि बड़ा जबरदस्त खतरा है, तो फिर मामला जो है फिर खींचातानी तो आप करेंगे ना, किसकी जेब में से निकालेंगे? ये 3000 रुपए वालों की जेब में से और निकालेंगे? खींचातानी नहीं है इस बात, खींचातानी है ना जी। 40 अरब रुपए के तो अभी इस साल के अंदर एडिशनल टैक्सेस लगाए गए ना। आपने कहा कि वो जी हमने आईडीपीस को वापस भेजना है, आपने कहा जी टेररिज्म के अंदर हमें बड़ा नुकसान हो गया, 3.2 अरब रुपए का आप फिर कोट कर रहे हैं कि इसमें नुकसान हुआ हुआ हमें, तो वो खींचातानी है ना जी, और क्या है? देखिए, आप इस बात को रियलाइज करें थोड़ी देर के लिए, अगर आप मेहरबानी करें, जज्बाती ना हो।
تو یہ تمام جو سیکٹر آپ نے گنوائے ان کی اپنی اپنی بڑی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. اس ملک میں ٹیررزم اتنی تیزی سے پھیل رکھا ہے کہ ایک وقت ایسا ہے کہ ہم سب نے کہا کہ سب کچھ لگ جائے لیکن ٹیررزم کا خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب ٹیررزم پھیلتا ہے تو اس کے ساتھ ساری چیزیں تباہی کی طرف جا رہی تھی. نہ انڈسٹری لگ رہی تھی, نہ انڈسٹریلسٹ آ رہا تھا, نہ دنیا کا بزنس مین آ رہا تھا. ویژن نہیں تھا نا جی, پالیسی ہمیں نہیں پتا تھی ہم نے کیا ٹو کرنی ہے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ کہیں کہ قائد اعظم صاحب کے زمانے میں کیا ہوا تھا, پھر ایوب خان کے زمانے میں کیا تھا, اب کیا ہوا, تو یہ چیزیں قائد اعظم کو تو ہم نے وہاں بھیج دیا تھا نا, میں یہی کہتا ہوں یہ ڈسکس کرنے, اس کے لیے پروگرام رکھیں. یہ جو موجودہ حالات ہے, جن حالاتوں میں ہم سب کو حکومت ملی ہے یا ہم آئے ہیں, ان حالاتوں میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر کس طرح کا ٹیررزم تھا, پاکستان کے اندر کس طرح کی آگ لگی ہوئی تھی. کوئی انسٹیٹیوشن, کوئی گار, کوئی مساجد, کوئی مدرسہ, کوئی چرچ سیف نہیں تھا. کنسٹرینٹ کی بات کروں کہ کنسٹرینٹ ہے نا. آپ نے اس دن نہیں دیکھا جب اے پی ایس کی بچوں کے اوپر آ کے ہوا ہے, وہ ان ماؤں کو آپ نے حال نہیں دیکھا. اس سچویشن میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ڈیولپمنٹ کا پیسہ کدھر ہونا ہے. سب نے متفقہ طور پر بیٹھے, انہوں نے کہا اب آپریشن کرنا ہے. اس آپریشن کو کامیاب کرنے کے لیے جو کچھ ہم لگاتے ہیں, لیکن ملک سے ٹیررزم کا خاتمہ. اور الحمدللہ پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی سیاسی پارٹیاں نے, پاکستان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور آج پاکستان کے اندر امن ہے. میں نہیں کہتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا, لیکن انہوں نے ٹیررسٹ کی بیک بون توڑی ہے, انہوں نے ٹیررسٹ کے جو ہائیڈ آؤٹ تھے ان کو تباہ کیا ہے. ٹیررسٹ بھاگ گئے. اب اتنے بڑے آئی ڈی پیز آئے ہوئے ہیں, جن لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آگے, وہ تھے جن کو ان کی بیٹیوں کو کبھی روشنی بھی نہیں لگی تھی, وہ آج سڑکوں پہ آئے اور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے ان کو اس جگہ کو صاف کرنے کے لیے آپریشن ہونا تھا. ہم کہیں کہ آئی ڈی پیز کے لیے پیسہ نہیں ہونا چاہیے, پیسہ بالکل ہونا چاہیے, بڑا جائز تھا, جائز ہے, زیادہ لگانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی 2 ایریا میں بہت زیادہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ ٹرائبل ایریا کے اندر اور بلوچستان کے اندر جتنا زیادہ پیسہ ضرورت ہے وقت کی, جو کوئی کرٹیسائز کرے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن ان سب سے زیادہ پیسہ اس وقت ٹرائبل ایریا کے اندر لگانا چاہیے. آئی ڈی پیز کو واپس جانا چاہیے, ان کو گھر بنانے چاہیے, ان کی زندگیاں بحال کرنی چاہیے. انہوں نے یہ قربانی اور بہادر پاکستان کے لیے دی ہے کہ آپ گورننس کے معاملات کو تھوڑا سا بہتر کریں. وہ پیسے پتہ نہیں کس کو جائیں گے, ادھر ملک کو چلے جائیں گے, ادھر سردار کو چلے جائیں گے. تو ماضی میں تو ہم یہ کرتے ہیں. ہر بات کو اگر ہم نیگیٹیولی دیکھیں گے پھر تو کچھ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. ہاں ضرور خامیاں ہیں, ضرور کمیاں ہیں, ہم سب نے مل کر اس ملک کو آگے لے جانا ہے اور ان خامیاں اور کمیوں کو پورا کرنا ہے. ہم میں سے کون ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ میں سب سے آگے ہوں اور میں ولی ہوں اور میں بالکل صاف ہوں. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری صورت میں ساری سوسائٹی. جہاں بھی کمی ہے, لوگ ووٹ آپ کو ولی سمجھ کر دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, آپ وہ شاہد سید صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ نعمان وزیر خٹک صاحب کو دیکھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. وہ ووٹ آپ کو اسی لیے دیتا ہے, وہ اس لیے نہیں دیتا کہ آپ معاشرے کا حصہ ہیں. وہ معاشرے کے حصے والے کو تو وہ گھاس نہیں ڈالتے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو بھی ووٹوں کے سلسلے میں میرا خیال آپ زیادہ آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ لوگ ضرور اس بات پہ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ جا کر ہماری بات کرے گا, یہ جات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رائٹ کی بات کرے, یہ ہم کرتے ہیں, یہ ہم کرتے ہیں, لیکن ہم ان میں سے ہیں, ہمارا تعلق ان میں سے ہے. ہم اپنے آپ کو جس معاشرے سے ہم نکل کے آتے ہیں, ہم کیا کہیں کہ وہ لوگ سارے ٹھیک ہیں, ٹھیک نہیں اور ہم ٹھیک ہیں. میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے تو سارے لوگ ٹھیک ہے, اور اگر غلطی ہے تو ہم سب میں بھی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ٹھیک کریں گے. اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے, ہر ایک اپنے لیول پر کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ کو پرائرٹیز بنانی پڑتی ہے. جب گھر میں آگ لگی ہو تو سب سے پہلے آدمی فائر بریگیڈ کو بلا کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو بجھائیں. چونکہ ٹیررزم کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ تھا, اس لیے بڑا پیسہ ادھر دینا پڑا. اب بھی اگر ضرورت ہو تو دینا پڑے گا. ابھی اس سیگمنٹ سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ ٹیکس کو بہتر کر سکتے ہیں, نیٹ کو بیس بڑھا سکتے ہیں, پالیسیز کو ریشنلائز کر سکتے ہیں, سٹرکچر کو بہتر کر سکتے ہیں. یہی بات ہم کر رہے تھے. اس میں کافی بہتری آئی ہے اور اور بہتری کی گنجائش ہے. شاہد سید صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو 3000 روپے پر مہینہ والا جو شخص ہے, یہ اس کے لیے حکومت کچھ کرنے جا رہی ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو, یا اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر یہ پاناما پاجامہ سے نکلے گا تو ان کے لیے ہوگا, اگر یہ اپنے ایک دوسرے پہ الزامات سے نکلے گا تو کچھ ہوگا. ابھی تو صرف ہمارے الزامات کی سیاست ہو رہی ہے, اور حقیقت جب آئے گا شاید کچھ بھی نہ ملے. یہی وہ چیزیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اصل حقیقت کی بات کر رہے ہیں آپ, یا جو حقیقت پاکستان کے اندر حقیقت گردانی جاتی ہے وہ سامنے آئے تو کچھ نہ ملے؟ اصل حقیقت آ جائے تو پھر میرا خیال ہے دیکھیں نا جی, وہ بزنس تو بہت ترقی کر رہا ہے, ملک کی حالت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کدھر جا رہی ہے. ذاتی بزنسز بہت ترقی کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے مجھے بتائیے نا, کہ ایک پرسن جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, his business flourishes like anything, لیکن ملک کے اندر ہم اقتصادی ترقی کی شرح دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے اندر وہ جی کاٹن خراب ہو گئی تو ہم بہتر نہیں کر سکتے, معیشت ہی ساری جو ہے کھڈے میں چلی گئی. جب تک ہماری نیت ایسا نہ ہو, صحیح نہ ہو, باتوں کے حد تک, اور جب تک آپ کا یعنی ظالمانہ احتساب نہ ہو,
اگر آپ پوچھو گے نہیں، جس طریقے سے ہم نے پہلے زمانے میں معافی اور گالیوں اور یہ مفاہمت اور یہ مصلحت، ہمارے خان صاحب عثمانی ارولی کہتے ہیں کہ مصلحت میں اور بغیرتی میں معمولی فرق ہے. ہم یہاں بڑی مصلحت لاشوں میں بھی کراچی میں کر چکے، 18 لاشیں روز گرتے تھے، ہمیں پتہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم مصلحت کر رہے تھے. ہم ایسی قوم ہیں. ہم نے جب تک یہ دو چیزوں پہ، دہشت گردی جیسا بھائی صاحب نے کہا، میں سپورٹ کرتا ہوں، دہشت گردی ہوتے ہوئے آپ یہ ملک ترقی کچھ نہیں کر سکتا، بالکل. ایک اور کرپشن. اگر آپ کرپشن نہیں روکو گے، آپ نے بجٹ میں پیسہ بڑھا دیا کتنا 5%، کیا وجہ ہے اسحاق ڈار صاحب نے اس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا؟ ہمارے ملک کے اندر یہ جنگ کر رہے ہیں ہم ٹیررزم کی، یہ بھی وجہ ہے، ایک بہت ذکر تو ہے اس کے اندر، لیکن اس طرح جس طرح ایگریکلچر کے اوپر ڈال دیا اس پہ نہیں ڈالا. نہیں اس کی وجہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں تو ہم نے خود پیدا کی ہے. یہ جو دہشت گردی والا آنسر ہے نا، یہ ازبک چیچن تاجک امنی مہمان بنائے تھے، ہم نے اسی میں حکمت عملی سمجھی دی، ہم نے اسی پہ ڈالر کمانا تھا، سینٹر آف گلوبل جہاد. ہاں جو پھر یہ جب سب جو چیزیں ہم نے کی ہوئی ہے. لیکن میں بالکل ایک جو اچھی بات ہے، جو خوش ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو 20 نکات پہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان پہ اکٹھے ہونا، وہ پارٹیاں کے جو پرو طالبان جو حکیم اللہ کو شہید کیا رہے تھے، اس نے بھی دستخط کیا. لیکن میں بتاؤں اسی طریقے سے ہم نے یہ کرپشن کے اوپر بھی سب نے پھر کٹا ہونا ہے، پھر اس کے لیے 20-30 نکات بنانے اور امپلیمنٹیشن کرنا ہے، اور اس میں صبح کا بھی کام ہے، کیونکہ یہ 20 نکات صرف وفاق کے نہیں ہیں. اب نعمان صاحب نے بات کی، میں سنسیئرلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم یہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو ایک دن پھر گریبان پکڑے جائیں گے. ہر ظلم اور میں سمجھوں کہ ہر عروج کے لیے زوال ہے. ہمارے ملک میں دہشت گردی کرپشن کی عروج ہو گیا، اب زوال ہونا چاہیے، اب زوال ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہمیں ٹیکس بننے کے لیے فیئر ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اب یہ شناختی کارڈ جو آپ کا ہے نا، یہ آپ کا چھٹا پکا سب بتا دے گا، صرف ہمیں امپلیمنٹیشن کی دیر ہے. سب کچھ تیار ہے، ہمیں ایک صحیح چڑی اٹھانی ہے اور سب کو لین پہ کرنا ہے. صحیح چڑی اٹھانی ہے، تیز دھار. نعمان صاحب یہ بتائیے، اب یہ جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اور آپ کو نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر ان کے لیے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ 1/3 پاپولیشن ہمارے ملک کی، وہ 3000 روپے کے اوپر اوسطاً گزارا کرتے ہیں ایک مہینے میں. کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ دیکھیں پہلے تو آئی ڈونٹ نو آپ کو یہ 3000 کا فگر کہاں سے ملا ہے. $15,060 ہماری پر کیپٹا وہ ہے پاکستان کی، اور یہ تقریباً 13,000 روپے بنتا ہے، اور جو حکومت کا فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہے وہ 13 ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات کی. لیکن ایک میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہہ دوں کہ جسٹ ٹو گیو یو، ہماری سینٹ میں ہیلتھ کی کمیٹی کی میٹنگ تھی، 21 بلین وہ خرچ کرتے، اتنی بڑی منسٹری ہے، 21 بلین، 21 ارب روپے. اچھا، آن دا ادر ہینڈ ابھی جو جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں 100 بلین دیا گیا ہے آئی ڈی بیز TDBs ٹیمپریری ڈسپلیسڈ پرسن جو فاٹا میں ہوں گے. 100 بلین کون امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ 11 کور کمانڈر 11 کور، ہی از ہیڈنگ دس کمیٹی جو یہ فیصلہ کرے گا یہ پیسہ کہاں لگے گا، کس طرح کیا جائے. کیا یہ تو لیول ہے آپ کا گورنمنٹ کا کہ یہ گورنمنٹ کوڈ ناٹ مینیج اٹ، یہ آرمی کو دے دیا. اب سب کچھ آرمی کو، یہ معیشت بھی لگتا ہے کہ آرمی کو دے دیں گے. مارشل لا اپنی جگہ چھوڑیں، یہ تو سوڈو مارشل لا سیلف، یہ کما کازی ہے، سوسائڈ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ سب ہماری. وائی ناٹ دیٹ آرمی از ویری گڈ، بیکاز ہماری اپنی کیپیسٹی نہیں رہی، ہماری ڈپارٹمنٹس کی اپنی کیپیسٹی نہیں رہی. پاٹا کے اندر جو تھا اتنا بڑا آپریشن ہوا، آج تک سول ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور نہیں کر سکی. تو یہ چیزیں سامنے نظر آتی. ایک اس کا تھوڑا سا اور بھی ایسپیکٹ ہے میرا خیال ہے، جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر امداد آئی ہے وہ بھی بتانا چاہیے، فگرز انویل کرنا چاہیے کہ وہ کتنا تھا اور وہ کدھر گیا ہے. وہ تو مطلب کہ جو آیا جس طرح آیا، جس ڈپارٹمنٹس کے تھرو سیفرون تھا، جس ڈپارٹمنٹ کے تھرو EAD کے تھرو آپریٹ ہوا، لگا ویری ویگ، ناٹ ویری کلیئر. اینڈ انڈاؤٹڈلی جیسے پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہوتا ہے ویسے بھی ہوا. ایک میں آپ کو بتاؤں، اور جو ہمارا فاٹا کی آپ بات جو کرتے ہیں، جو مجھے اور ہماری پارٹی کو بھی فیل ہوتا ہے کہ یہ CPAC کا روٹ بن رہا ہے. اب ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ چلے گا فاٹا کے قریب سے ہو گزرے گا، ناٹ کہ میں فاٹا میرا رہنے والوں میں کچھ ہے، بٹ وہ ایک ہمارا جیسے سینگ کیانگ جو ہے چائنا کا، وہ افیکٹڈ ایریا تھا، بیکورڈ ایریا تھا، انڈر ڈیولپ تھا، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں تھی وہاں، چاہا انہیں ہو جائے، اس لیے انہیں سارا CPAC کا سارا شروع ہوا. ہم بھی چاہتے تھے کہ فاٹا کے ساتھ ہوا، انفارچونیٹلی ہوا کیا، جو روڈ آتی بوران سے DI خان ایک سیپریٹ روڈ نکال دی. دس نیور وینٹ تھرو جھنڈ، کوہاٹ اور فاٹا سے ہوتی ہوئی جاتی، ادھر سے ہوتی ہوئی جاتی. انہوں نے کیا کر دیا، اب انہوں نے کہا کہ وہاں سے ایک ڈیول کیریج وے بنا دیں گے، لنک کر دے گی. مین روٹ یہ ہوگا، لنک ادھر سے ہوگا.
اس پر بے شک آپ یہ کہیں گے کہ ساری پارٹیز نے اتفاق یہ آپ یہ ایسٹرن روٹ والی بات کر رہے ہیں؟ ویسٹرن روٹ کی بات ہے، ویسٹرن روٹ، جبکہ پریزیڈنٹ نے بولا کہ وہ تیار ہو جائے گا، ویسٹرن روٹ جو ہے نا یہ بلوچستان سے تو ٹھیک گزرا، لیکن ایسٹرن روٹ دیکھیں نا ڈیولپ تھا نا، انہوں نے لنک کرنا تھا، وہ سڑکیں بنا رہے ہیں لنک کرنے کے لیے۔ ویسٹرن روٹ بھی جو بتاتے ہیں، جو کاغذوں میں بتاتے ہیں، بنتا ہے نہیں بنتا ہے، کس طرح ہوتا ہے اللہ کرے بنے، بالکل بننا چاہیے، ہم فور اٹ بننا چاہیے۔ چائنا کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا، یہ سی پیک سے چائنا 80% فائدہ، پاکستان کو خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، ہو جائے چلو اچھا ہمارا، لیکن یہ اس ایریا سے گزرنا چاہتا ہے، یہ افیکٹڈ ایریا، ٹیرر افیکٹڈ ایریا، ادھر سے گزر ہی نہیں رہا۔ بے شک یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر کیا، جس طرح یہ بلڈوز کیا گیا، جیسی چیزیں بلڈوز کی جاتی ہیں، جیسے آج ہمارا 22 امینڈمنٹ بلڈوز کیا گیا سینٹ کے اندر، ویسے یہ بھی ہو گیا۔ یہ بھی خفا تھے، یہ تو اٹھتے ہی نہیں تھے شاہی سید صاحب، مشکل سے ان کو اٹھایا، ان کے پارٹی والوں نے کھڑے ہو جاؤ، ان کو اٹھایا کیا۔ یہ چیزیں بلڈوز ہوتی ہیں، ود اے ویری ہیوی ہارٹ آپ کر جاتے ہیں۔ سملرلی یہ روٹ جو بھی تھا، یہ روٹ جو گزرنا چاہیے تھا، وہ افیکٹڈ ایریا، اٹ نیور وینٹ تھرو۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں، آپ جو غربت کی بات ہے، غریب کا کسی کو پرواہ نہیں، غریب کو کوئی نہیں، غریب لپ سروس دیا جاتا ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے میں 6000 روپے مہینے کا دیتا ہوں، گورنمنٹ سبسڈی اربوں روپے کی سبسڈی آتی ہے، 6000 روپے پر اسٹوڈنٹ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اسکل پرووائڈ، جو فیوچر ہے سارے ملکوں، دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اسکل پرووائڈنگ کی آپ ٹریننگ دیں۔ 6000 روپے میں 3000 اسٹائپنڈ لیتا ہے، 2000 ٹیچر جیب میں جاتا ہے، 1000 روپے میں آپ کیا ویلڈر ٹرین کریں، کیا خیرات مشین لیت آپریٹر ٹرین کریں گے، اس سے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی۔ یہ ایسی وہ زیادہ دکان کے اوپر سیکھ لیتا ہے، اس سے بہتر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اسی پیک روٹ والے معاملے کے اوپر۔ نعمان وزیر صاحب بڑے سینئر پالیٹیشین بھی ہیں اور یقیناً ان کا تجربہ بھی بڑا ہے۔ یہ جو روٹ ہے یہ سب نے یہ اس پہ ایگری کیا ہے، شاید ان کی بات جو پہلا ہم جو کہہ رہے تھے وہ زیادہ قریب ہوتی، سب سے زیادہ پروونشل گورنمنٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ روٹ ادھر سے ہونا چاہیے، اور اب اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کو آنرشپ بھی سب کو دینی چاہیے کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ زیادہ ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ادھر۔ نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں، ہم سارے اس بات پہ ایگری ہیں کہ پاکستان کے اندر سے مشکلات ہیں، ہمیں ایگریکلچر سیکٹر کو بھی ڈیولپ کرنا ہے، اچھا ہے، ہمیں FBR کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اداروں کو بھی ٹھیک کرنا ہے، ہم سب کو، اور سب سے بڑی رسپانسبلٹی میں نے پہلے اپنی بات میں شروع بھی کی تھی کہ اب پروونشل گورنمنٹ کو بھی لینی پڑے گی۔ اب یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بہت ساری چیزیں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یقیناً ہم اور آج ضرور ڈسکشن کریں، لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی بڑی بڑھ گئی ہیں، ان کو بھی اپنی رسپانس 18 امینڈمنٹ کے بعد اب بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ جو تعلق جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے۔ ایک فگر آپ نے شاہد سید صاحب کو بھی کہا ہے اور پھر نعمان وزیر صاحب کو بھی کہا ہے، 3000 والا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 3000 کون سی تنخواہ ہے؟ یہ ابھی آپ میرے ساتھ، میں رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر نہیں، ہمارے یہاں تو کوئی تنخواہ ایسی نہیں ہے، جو سب سے کم تنخواہ ہے وہ 13000، جو 13500 روپے کی بات کرتے ہیں نا، وہ کدھر ملتی ہے؟ مل جاتی ہے؟ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہ 6-7 ہزار ملتی ہے، 13,000 ایسی کاغذوں میں، اور لیبر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، لیکن وہ صحیح کہتا ہے پروونشل ہے، لیکن امپلیمنٹ کروانا ہے۔ ہم نے تو کسی کو پکڑنا نہیں ہے نا جی، کس کے پاس اب کون سا ڈپارٹمنٹ، لیبر ہو یا قانون کیا ہے؟ پنجاب میں 13,000 ہے، KPK میں 15,000 ہے۔ مجھے ایک بات، امپلیمنٹیشن لیکن نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ کی کل سپیچ میں ویسٹرن روڈ کے بارے میں کہ 2018 میں مجھے پتا ہے کہ خدا کی زمین پہ تو کچھ نہیں ہے۔ اگر پریزیڈنٹ نے ہاؤس میں جوائنٹ سیشن میں 2018 میں کچھ نظر نہ آئے، پھر کیا ہوگا اس پریزیڈنٹ کا، یہ بتاؤ پھر کیا ہوگا اس پریزیڈنٹ کا؟ یہ پاکستان، پریزیڈنٹ کو رہا کر دینا، پریزیڈنٹ صاحب رہائی پتہ نہیں کوئی نہیں ہے، ویسٹرن روڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن 2018 میں تیار ہو جائے گا۔ پاکستان اپنی تمام تر کانٹرڈکشنز کے ساتھ ناظرین چلتا ہے، اس کے اندر کنٹروورسیز بھی ہیں، اسی طرح ہم اس کو چلا رہے ہیں، بہتری کرنے کی ہم اعادہ بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں، لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر حالات ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب، محمد جاوید عباسی صاحب اور سینیٹر شاہی سید صاحب۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے ناظرین، فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔